नाज़रीन मोहतरम, चार निशानियां बता देती हैं कि तुम पर जादू किया जा चुका है। अगर तुम ये चार या इनमें से कोई एक निशानी महसूस करो तो समझ जाना कि तुम पर जादू किया जा चुका है। आज ज़माना भी जदीद है और जादू करने या करवाने के तरीके भी जदीद हो चुके हैं। जादू का इलाज आप सिर्फ दम, तावीज़ या झाड़ फूंक से नहीं होता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काले जादू का वह जदीद इलाज बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। जादू होने की चार निशानियों में से सबसे पहली निशानी यह है, मोहतरम नाज़रीन, जहां तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर अचानक जिंदगी जैसे रुक सी गई हो, रिज्क बंद हो गया हो, दिल बोझल रहने लगा, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे और तुम्हारा चेहरा वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। कभी सोचा है शायद तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह कुदरती नहीं, शायद कोई तुम्हें देख रहा है मगर तुम उसे नहीं देख पा रहे, शायद कोई तुम्हारे नाम पर अंधेरे में कुछ पढ़ रहा है और अब तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल चुका है। जादू ये महज कहानी नहीं, हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसके साए हर उस शख्स की गर्द मंडलाते हैं जो गफलत में है। जब जादू किसी इंसान पर होता है तो सबसे पहले उसका सुकून छीन जाता है, फिर रिज्क का दरवाज़ा बंद होने लगता है, फिर रिश्तों में नफरत उतरती है और आखिरकार वह शख्स खुद को टूटा हुआ, बर्बाद और बेबस महसूस करने लगता है मगर समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। रात को तुम्हारे कमरे की खामोशी अगर तुम्हें खौफ ज़दा करने लगे, कभी अचानक किसी के चलने, किसी के नाम पुकारे, किसी के सांस लेने की आवाज़ आए और तुम्हें लगे कि कोई साथ है मगर नज़र नहीं आ रहा हो, तो समझ लो ये महज वहम नहीं, ये इस दुनिया से पैगाम है जिसके दरवाजे खोलने वाले बहुत कम होते हैं। बाज़ लोग कहते हैं जादू सिर्फ कमज़ोरों पर असर करता है मगर हकीकत यह है कि जादू वहाँ चोट मारता है जहाँ इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, क्योंकि जादू जिस्म पर नहीं रूह पर हमला करता है। आज मैं तुम्हें वह चार निशानियां बताने जा रहा हूँ जो ये राज खोल देती है कि तुम पर जादू क्या जा चुका है। न कोई तावीज़, न कोई जिन, न कोई साया उन निशानियों से बच सकता है। ये निशानियां तुम्हें दिखाई देंगी कि तुम कहाँ खड़े हो, लेकिन खबरदार, अगर तुमने ये वीडियो आधी देखी और छोड़ दी तो शायद वही चीज़ें जो अभी तुम्हारे गिर्द खामोश है तुम्हें महसूस होना शुरू हो जाए। क्योंकि जादू का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जब तुम उस पर यकीन करने लगते हो तो वह तुम्हें पहचान लेता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले चंद मिनट तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वह लम्हे हैं जहां हकीकत और वहम की लकीर मिटने वाली है और तुम जान जाओगे कि क्या वाकई तुम पर जादू किया जा चुका है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको काले जादू का वह जदीद इलाज बताएंगे जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। चार निशानियां बता देती हैं कि तुम पर जादू किया जा चुका है। पहली निशानी, हर खुशी के लम्हे के बाद हादसा या नुकसान। ये वह अलामत है जो जादू ज़दा इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले ज़ाहिर होती है मगर अक्सर लोग उसे महज इत्तेफाक समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। गौर कीजिए, जब भी ज़िंदगी में ज़रा सा सुकून आता है, जैसे ही हालात बेहतर होने लगते हैं या खुशी दरवाज़ा खटखटाती है, अचानक कोई हादसा, बीमारी या नुकसान आ धमकता है। कभी नौकरी हाथ आकर छिन जाती है, कभी रिश्ता बनने से पहले टूट जाता है, कभी कारोबार में तरक्की का मौका सामने आकर गायब हो जाता है। यूं लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हारी कामयाबी के कदमों के नीचे से ज़मीन खींच लेती है। ये वह लम्हा होता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि गलती कहाँ हुई, न हिसाब में खराबी, न मंसूबे में कमी, मगर फिर भी सब कुछ बिगड़ जाता है। वह समझता है शायद नसीब साथ नहीं दे रहा, मगर दरअसल ये जादू की वह छुपी हुई गिरह होती है जो तुम्हारे मुकद्दर के रास्ते में बंद बांध देती है। ये जादू ऐसा नहीं कि तुम्हें फौरन मार दे या बीमार कर दे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी कामयाबी के बीज को जलाना शुरू कर देता है। तुम मेहनत करते हो मगर फल दूसरा खा लेता है, तुम ख्वाब देखते हो मगर ताबीर कोई और ले जाता है,
جادو کا مقصد صرف نقصان نہیں، مایوسی پھیلانا ہے۔ یہ تمہارے اندر وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ شاید میں ناکام ہوں، شاید میرے لیے خوشی بنی ہی نہیں، اور یہی لمحہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جائے تو اس کی روح کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے، اور یہی اندھیرا جادو کی طاقت دیتا ہے۔ یہ نشانی کبھی کبھار نہیں بلکہ بار بار دہراتی ہے۔ تم محسوس کرو گے کہ ہر بار جب کوئی نیا آغاز کرو، کوئی اچھی خبر ملنے والی ہو، کوئی کامیابی قریب آئے، اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ یا تو جھگڑا ہو جاتا ہے، یا بیماری آ جاتی ہے، یا ذہن پر عجیب سا بوجھ چڑھ جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہاری زندگی کے دروازے کے باہر کوئی اندیکھی زنجیر لگی ہوئی ہے۔ تم منزل دیکھ سکتے ہو مگر پہنچ نہیں سکتے ہو۔ یاد رکھو، یہ جادو کی سب سے خطرناک شکل ہے، کیونکہ یہ تمہیں زندہ رکھتے ہوئے توڑتی ہے۔ تم باہر سے نارمل لگتے ہو مگر اندر سے تمہارا یقین، تمہارا اعتماد اور تمہاری خوشی دن بدن ختم ہوتی جاتی ہے۔ یہی وہ پہچان ہے جس سے سمجھ آتا ہے کہ تمہاری تقدیر کے راستے پر کوئی ایسی طاقت کام کر رہی ہے جو چاہتی ہے کہ کامیابی تمہارے دروازے تک پہنچے مگر اندر داخل نہ ہو سکے۔ اگر یہ نشانی تمہاری زندگی میں بار بار ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ محض اتفاق نہیں، یہ جادو کی پہلی دستک ہے۔ 4 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی، خوابوں میں بار بار ایک ہی چہرہ یا سایہ دکھائی دینا، جادو کی سب سے بڑا پر اسرار اور خوفناک پہچان خوابوں سے شروع ہوتی ہے۔ عام خوابوں میں انسان کا ذہن اپنے دن بھر کے خیالات کو جوڑتا ہے، مگر جادو زدہ انسان کے خواب ذہن کے نہیں، روح کے دروازے سے آتے ہیں۔ وہ خواب نہیں دیکھتا بلکہ خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ اکثر ایسے لوگ بار بار ایک ہی چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی اجنبی عورت، کوئی بوڑھا شخص، ایک سایہ جو ہر بار قریب آ کر کچھ کہتا ہے لیکن الفاظ سنائی نہیں دیتے۔ کبھی وہ سایہ مسکراتا ہے، کبھی خاموش کھڑا رہتا ہے، کبھی اتنا قریب آ جاتا ہے کہ سانسوں کی آواز محسوس ہوتی ہے مگر چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ یہ خواب عام نہیں ہوتی، یہ دراصل جادو کا پہلا دروازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب کوئی طاقت تمہارے شعور پر نہیں بلکہ تمہارے روح پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ شروع میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ محض وہم ہے، شاید ذہن تھکا ہوا ہے، مگر جب وہی منظر بار بار آنے لگے، جب تم سونے سے ڈرنے لگو کیونکہ ہر نیند ایک خوفناک کہانی میں بدل جاتی ہے، تب جان لو یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ ایک غیر مرئی زنجیر ہے جو تمہارے دل و دماغ کو قید کرنے لگی ہے۔ جادو گرہ روح تک پہنچنے کے لیے خوابوں کا راستہ استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جاگتی آنکھوں میں انسان لڑ سکتا ہے مگر نیند میں وہ بے بس ہوتا ہے۔ تم شاید جاگنے پر سب بھول جاؤ مگر تمہاری روح نہیں بھولتی، وہ وہی منظر، وہی سایہ، وہی چہرہ اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ اور یہی جادوگر کی کامیابی ہے، وہ تمہارے اندر ایک ڈر کا بیج بو دیتا ہے۔ یہ بیج دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں بڑھتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے دل پر خوف کا سایہ چھا جاتا ہے۔ کبھی تم دیکھو گے کہ تمہارے خواب ایک ہی جگہ پر ختم ہوتے ہیں، کوئی پرانی عمارت، قبرستان یا اندھیری وادی۔ کبھی تم اپنے آپ کو گرنے سے پہلے جاگتے دیکھو گے مگر جسم کانپتا رہے گا۔ کبھی ایسا لگے گا جیسے کوئی تمہیں تمہاری ہی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ یہ سب وہ اشارے ہیں کہ جادو تمہارے جسم پر نہیں، تمہاری نیند کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ جادو زدہ انسان کے لیے خواب نیند نہیں رہتے، وہ جنگ بن جاتے ہیں۔ وہ دن میں نارمل رہتا ہے مگر رات اس پر بھاری ہو جاتی ہے۔ آنکھ لگتی ہے تو وہی چہرہ، وہی سایہ، وہی منظر۔ کبھی کسی کی آواز بلاتی ہے، کبھی کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے مگر پکڑنے سے پہلے ہی سب غائب ہو جاتا ہے۔ یہی جادو کی دوسری نشانی ہے، خوابوں میں روح کی غلامی کا آغاز۔ جب تمہارے خواب تمہارے اختیار میں نہ رہے، جب تمہیں لگے کہ تمہاری نیند کوئی اور لکھ رہا ہے، تو سمجھ لو جب جسم جاگتا ہے مگر روح قید ہو جاتی ہے۔ 4 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ تیسری نشانی، جسم پر نیلے، سیاہ یا زرد نشان آنا۔ بغیر کسی جھوٹ کے جادو زدہ انسان کے جسم پر ظاہر ہونے والی نشانیاں صرف ظاہری دھبے نہیں ہوتی
بلکہ وہ اندرونی زنگ کی گواہی دیتی ہے۔ جب لوگ صبح اٹھتے ہیں تو جسم پر نیلے یا سیاہ دھبے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، جیسے کسی نے رات میں مارا ہو یا کوئی جسم پر چبھ گئی ہو۔ مگر یاد کرو، نہ کوئی حادثہ ہوا، نہ کہیں گرے، نہ کوئی جسمانی ٹکر ہوئی، پھر یہ نشان کہاں سے آئے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح پر ہونے والا حملہ جسم پر نشان بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ جادو کی دنیا میں یہ ایک عام مگر نہایت خطرناک علامت مانی جاتی ہے۔ جادوگر جب اپنے منتر یا عمل کے ذریعے کسی انسان کو نشانہ بناتا ہے تو وہ اس کے جسم نہیں بلکہ روحانی نظام یعنی اس کی توانائی کو نشانہ بناتا ہے۔ مگر جب روح پر ضرب لگتی ہے تو اس کی باز گشت جسم پر آ جاتی ہے۔ یہی بات کا کبھی نیلے، کبھی زرد، کبھی سیاہ دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسے افراد اکثر شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت سینے پر کوئی بوجھ آ جاتا ہے، جیسے کوئی اوپر پیٹ بیٹھ گیا ہو، سانس لینے میں دشواری، پسینے میں ڈوب جانا یا اچانک نیند سے چونک کر اٹھ جانا، یہ سب اسی حملے کے آثار ہیں۔ کبھی جسم کی سوئیاں چبھنے کا احساس ہوتا ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے جلد کے نیچے کچھ رینگ رہا ہو، مگر آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا کہ وہ وقت ہوتا ہے جب جادو کی توانائی جسمانی خول کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے جسم پر یہ نشان ایسے آتے ہیں جیسے کسی نے انگلیوں سے پکڑ کر نچوڑا، خاص طور پر بازو، ٹانگیں یا کمر پر کبھی زردی مائل دھبے، کبھی نیلے دائرے، کبھی کالے چھوٹے نشان، جو چند دن بعد خود بخود غائب ہو جاتی ہے۔ مگر ان کے جاتے ہی کچھ نئے دھبے ابھر آتے ہیں، جیسے کوئی اندر سے مسلسل جسم پر وار کر رہا ہو۔ یہ محض جسمانی رد عمل نہیں ہوتا، یہ روحانی تصادم کی علامت ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی ایک توانائی ہوتی ہے جو اسے منفی اثرات سے بچاتی ہے، مگر جب جادو کسی پر اثر کرتا ہے تو سب سے پہلے اسی توانائی پر حملہ کرتا ہے۔ جیسے دیوار گر جائے تو دشمن آسانی سے اندر داخل ہو جاتا ہے، ویسے ہی جب انسان کی روحانی دیوار کمزور پڑتی ہے تو جادو اس کے جسم پر نشان چھوڑنے لگتا ہے۔ یہ نشان دراصل روح کے زخم ہوتے ہیں جو جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دن میں کمزور، تھکے ہوئے اور بوجھل محسوس کرتے ہیں۔ ان کے چہروں سے رونق اڑ جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بڑھنے لگتے ہیں، اور کبھی معمولی بات پر غصہ، رونا یا ادا کی طاری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جادو زدہ انسان کے جسم پر آنے والا ہر نشان دراصل ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ پیغام یہ کہتا ہے کہ تمہارے ارد گرد کی کوئی طاقت مسلسل تمہاری روشنی بجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر تمہارے جسم پر وہ نشان ظاہر ہونے لگے جنہیں تم خود یاد نہیں رکھتے کہ کہاں سے آئے، تو سمجھ لو کہ زنگ تمہارے جسم سے نہیں، تمہارے روح سے شروع ہو چکی ہے۔ یہی جادو کی تیسری نشانی ہے۔ جب تمہارے جسم پر وہ زخم ظاہر ہونے لگے جو تم نے کبھی خود نہیں لگائے، 4 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ چوتھی نشانی، عبادت یا قرآن سنتے وقت بے چینی، دل گھبراہٹ یا چیخنے کا دل کرنا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو سب سے زیادہ خوفناک اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ جب جادو انسان کے ارد گرد نہیں بلکہ اس کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے تو وہ عبادت کے لمحے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ قرآن کی تلاوت، اذان کی آواز یا کسی نیک محفل میں بیٹھنا، ان سب چیزوں سے اس کا دل گھبرانے لگتا ہے۔ تبھی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز سینے پر چڑھ بیٹھی ہو، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس رکنے لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں جادو جسم سے نکل کر روح کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ روح جب اللہ کے نور سے بنی ہے، جب شیطانی اثرات کی گرفت میں آتی ہے تو اس کے اندر 2 طاقتوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک نور کی، ایک ظلمت کی، اور جب قرآن کا نور اس اندھیرے سے ٹکراتا ہے تو جادو زدہ انسان کے وجود میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ اسی کشمکش کو ہم بے چینی، گھبراہٹ، چیخنے یا رونے کی شکل میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قرآن سنتے وقت دل گھبرانے لگتا ہے، جیسے کوئی اندر سے چیخ رہا ہو، یا جب نماز پڑھنے لگتا ہوں تو دم گھٹنے لگتا ہے، توجہ نہیں بنتی اور عجیب سی بے قراری چھا جاتی ہے۔
یہ سب اتفاق نہیں، یہ روحانی چیز ہے۔ وہ روح جو جادو کے بوجھ تلے دبی ہے، جب اللہ کا کلام سنتی ہے تو اندر سے لرز اٹھتی ہے۔ جادوگر جب اپنے عمل کے ذریعے انسان کو جکڑتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ پردے نور کو برداشت نہیں کر پاتے، اسی لیے جب بھی قرآن کی تلاوت یا اذان کی آواز ان پردوں کو چھوتی ہے تو وہ جلنے لگتے ہیں۔ اس دم انسان کے اندر عجیب اضطراب ہوتا ہے، کبھی رونا، کبھی چیخنا، کبھی زمین پر گر جانا، کبھی یہ احساس کہ کوئی چھپا ہوا ہو وجود اندر سے کچوکے لگا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی قرآن کھولا جائے یا سورۃ البقرہ، آیت الکرسی پڑھی جائے، دل گھبرا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا اچانک شدید نیند آنے لگتی ہے۔ یہ شیطانی اثرات کی چال ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے کلام سے دور رہو، کیونکہ وہی کلام اس کے زہر کا علاج ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو خود بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ اندر سے ہل رہا ہے، جیسے کوئی اور ہستی اس کے ساتھ موجود ہو مگر نظر نہ آئے۔ اس کیفیت میں کبھی بے اختیاری میں آنکھیں بند ہو جاتی ہے، کبھی چیخ نکل جاتی ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ قرآن کی آواز بند کر دی جائے، حالانکہ عقل کہتی ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، میں کیوں گھبرا رہا ہوں۔ یہی جادو کی آخری اور سب سے خطرناک نشانی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں جادو صرف جسم کو نہیں، روح کو قید کر چکا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جب روح اللہ کے کلام سے لرزنے لگے تو سمجھ لو کوئی اندھیرے کی جڑ بہت گہری ہو چکی ہے، بلکہ مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر تم بھاگو گے تو جادو جیت جائے گا، مگر اگر تم ڈٹے رہو گے تو وہی قرآن جس سے آج تم گھبرا رہے ہو کل تمہارے سب سے بڑا ہتھیار بن جائے۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کو کالے جادو کا علاج بتانے لگے، غور سے سن لیجئے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، کالے جادو کا علاج، غور سے سن لیجئے گا، ایک بات یاد رکھیں، کالے جادو کا علاج صرف دم، تعویذ یا جھاڑ پھونک نہیں، بلکہ روح، ذہن اور توانائی کی ہم آہنگی کا عمل ہے۔ جادو دراصل ایک منفی اثرات ہے جو تمہارے اندر خوف، کمزوری اور بے یقینی پیدا کر کے تمہارے روحانی یقینی کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج بھی اسی زبان میں ہونا چاہیے، اور روشنی یقین کا پہلا قدم ہے۔ روحانی ڈیٹاکس یعنی اپنے ارد گرد دل سے ہر وہ چیز ہٹا دینا جو منفی توانائی کو کھینچتی ہے۔ 5 دن تک روز فجر کے بعد کسی روشن جگہ پر بیٹھ کر صرف آیت الکرسی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرو، مگر یہ محض تلاوت نہیں، ہر آیت کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرو کہ ایک سنہری روشنی تمہارا جسم سے تاریکی کو واحد دھکیل رہی ہے۔ دوسرا علاج ہے پانی اور روشنی کا ملا۔ روز ایک گلاس پانی پر سورہ یاسین کی پہلی 10 آیت پڑھو، پھر وہ پانی پیتے وقت نیت کرو یہ پانی میرے اندر کی حق تاریکی کو نور میں بدل دے۔ اس عمل کو نورانی طہارت کہا جاتا ہے، یہ جسمانی نہیں بلکہ توانائی کی صفائی ہے۔ تیسرا اور جدید ترین علاج قرآنی ساؤنڈ ہیلتھ۔ کچھ مخصوص قرآنی آیات کی صوتی لہریں شیطانی اثرات کو توڑ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کو روزانہ گھر میں چلاؤ، تم خود محسوس کرو گے کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا ہے، جیسے ہوا میں تازگی بن گئی ہے۔ یاد رکھو، جادو اندھیرے سے لڑائی ہے اور اندھیرا روشنی سے بھاگتا ہے۔ تم جتنے زیادہ نور، یقین اور ایمان میں جیو گے اتنا ہی وہ اثر خود تم سے دور ہوتا جائے گا۔ جادو کے مقابلے میں سب سے بڑا ہتھیار تمہارا یقین ہے۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ آمین ثم